अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो कोई एक हफ्ता पहले इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे नोटिस में आया, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी बातचीत इस फोरम पे कर ली जाए। है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जिसमें ये कानून जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बनाना पड़ा, और वो कानून जिसके बारे में आज हमने बात करनी है वो है पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 12 ऑफ 2021। इसका ऑब्जेक्ट जिस बिना पे ये करना पड़ा, गवर्नमेंट को बनाना पड़ा, वो ये है कि इस्लाम तो वालिदैन की इज़्ज़त करने, उनका हुक्म मानने और उनके साथ नरमी का बर्ताव करने और काइंडनेस से पेश आने का दर्स देता है। कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे वालिदैन के साथ नरमी का सलूक, नेकी का बर्ताव और उनकी फर्मा बरदारी करने का हुक्म तौहीद के हुक्म के साथ दिया गया है। एक जगह पे अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी दूसरे की प्रस्तिश ना करो, और वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारी ज़िंदगी में बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके साथ कभी उफ तक ना करो। अब ये बार बार हम सुनते हैं कि उफ तक ना करो। उफ तक न करने की जो सही इंटरप्रिटेशन है उस पर अगर गौर करें तो वो ये है कि अगर आप कोई हुक्म मानते भी हैं लेकिन वो बेदिली से मानते हैं या अपने जेस्चर से ये जाहिर करते हैं कि मेरा दिल तो नहीं कर रहा मानने के लिए, लेकिन चूंकि सिर्फ आपका हुक्म है वालिदैन का, यानी कि तो फिर मैं मान रहा हूँ, अदरवाइज अपना एहतजाज नोट करवाते हैं, अपनी इरिटेशन ज़ाहिर करते हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला के हुजूर आप गुनाहगार हैं और अल्लाह ताला के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि वालिदैन के सामने उफ भी ना करो। और एक और जगह पर भी, बेशुमार जगह पर है, एक और जगह पर भी अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में कलाम पाक में फरमाया है कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस मुबारक में भी अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार जगह पे इसका कहा है। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला इंसान के कामों में से किस काम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है? तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने वालिदैन से नेकी और उनके साथ फर्मा बरदारी के अमल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन बहरहाल ये अफसोस का मुकाम है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए ऐसे हालात और वाक़यात सामने आए। फेसबुक, सोशल मीडिया देखें तो हर बंदे की पोस्ट से ये लगता है कि जैसे तमाम बंदे जो हैं ये वालिदैन का इतना एहतराम करते हैं कि शायद वालिदैन चाहें कि कभी ये हमसे जुदा ना हो। लेकिन वाक़यात ऐसे सामने आए कि फिर ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 या तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 कानून को नाफज करना पड़ा। इसके सेक्शन 1 में ये बता दिया गया है कि ये एक वफाकी कानून है और फौरी तौर पर नाफजुल अमल है। इसकी डेफिनीशंस में कोड की डेफिनीशन बताई गई है कि ज़ाब्ता फौजदारी जो है, जहाँ भी इस कानून में लफ्ज़ कोड इस्तेमाल होगा उसका मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 होगा। कोर्ट ऑफ सेशन की डेफिनेशन है जिसके मुताबिक कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब ये होगा कि उससे मुराद है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज। अब अगली जो डेफिनेशन है वो ज़रूरी है, उसकी डिटेल में हम बात करेंगे, वो है चाइल्ड की डेफिनेशन। चाइल्ड की डेफिनेशन उन्होंने ये की है कि चाइल्ड का मतलब ये होगा, चाइल्ड मीन्स अ डायरेक्ट डिसेंडेंट over the age of 18 years
and includes any offspring of any age of such descendant. اس کو آسان الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ بچے سے مراد جب اس سیکٹ میں لفظ چائلڈ یا بچہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس شخص کا بچہ یہ کہا جا رہا ہے یعنی پیرنٹ، اس کا وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہو، یعنی کہ بیٹا یا بیٹی ہو، اور 18 سال سے اس کی زیادہ عمر ہو. وہ بچہ کی ڈیفینیشن میں آئے گا یا چائلڈ کی ڈیفینیشن میں آئے گا، یا اس میں کون کون اور شامل ہے. اینڈ انکلوڈز اینی آف اسپرنگ آف اینی ایج آف سچ ڈسینڈنٹ، یعنی یہ جو ڈائریکٹ اس کا بیٹا یا بیٹی ہیں، ان کے آگے جو بچے ہیں جن میں پوتا پوتی نواسا نواسی شامل ہیں، ان کے وہ جو ہیں وہ کسی بھی ایج کے ہوں، یعنی کہ 18 سال سے کم بھی ہوں تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس کے بعد ہے ڈیفینیشن ہاؤس کی. اس میں کہا گیا ہے کہ ہاؤس مینز اسپیس اور اکوموڈیشن، یعنی کہ جگہ یا رہائش اکوپائڈ فار ریزیڈینشل پرپزز، جو کہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں. اینڈ انکلوڈس، اور اس میں شامل ہوگا اے بنگلو اور اے فلیٹ بھی، یعنی کہ اس ڈیفینیشن کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی جگہ، چاہے وہ جھگی ہی کیوں نہ ہو اور ٹینٹ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی رہائش کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ جگہ جو ہے وہ اس قانون کو پڑھتے ہوئے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ ہاؤس کہلائے گا. پیرنٹ مینز، پیرنٹ کی ڈیفینیشن، پیرنٹ مینز اے مدر، اے فادر اور اے گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر، یعنی کہ جہاں جہاں پہ بھی پیرنٹ کا ذکر آئے گا ابھی جب ہم بات چیت کر رہے ہوں گے، تو اس میں مدر، فادر اور اسی طرح گرینڈ مدر اور گرینڈ فادر بھی شامل ہوں گے. اور اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی کہ پیٹرنل گرینڈ فادر اور پیٹرنل گرینڈ مدر بھی، اور میٹرنل گرینڈ فادر اور میٹرنل گرینڈ مدر بھی، یعنی کہ دادا دادی نانا نانی کو بھی اس کے تحت پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے، جو بھی آگے باتیں ہوں گی. اب اس میں جس فعل کو جرم قرار دیا گیا ہے اور جس کی پنشمنٹ اس میں رکھی گئی ہے، وہ ہے سیکشن 3 میں بتایا گیا ہے کہ والدین کو گھر سے نکالنے کی سزا کیا ہوگی. سیکشن 3 پنشمنٹ فار ایوکشن آف پیرنٹس. اب میں پھر دوبارہ بتا دوں کہ اس میں فادر، مدر، نانا نانی، دادا دادی سب شامل ہیں. ویئر اے چائلڈ، ہز اسپاؤس اور آف اسپرنگ، بچہ یعنی 18 سال سے زیادہ کا بیٹا یا بیٹی، اس کا اسپاؤس یعنی اس بچے کی بیوی یا ہسبینڈ، یا کوئی بھی بچہ، ان کا آگے بچوں کا بچہ، یعنی کہ پوتا پوتی نواسا یا نواسی، اور نواسا نواسی پوتا پوتی چاہے 18 سال سے چھوٹے بھی ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایوکٹس اور ایکسپیلز اے پیرنٹ فرام اے ہاؤس، وہ گھر سے نکال دیتے ہیں پیرنٹ کو، مدر کو یا فادر کو، گرینڈ مدر کو یا گرینڈ فادر کو، ویدر اونڈ اور رینٹڈ بائی سچ چائلڈ، جس گھر سے وہ نکالتے ہیں یا وہ ان کا ملکیتی ہو یا انہوں نے کرائے پہ لیا ہو، اور ان ہز پوزیشن بائی اینی ادر مینز، یا کسی بھی ذریعے سے اس کے قبضہ میں ہو، یعنی کہ بچہ کے قبضہ میں ہو. He shall be punished with rigorous imprisonment not exceeding 1 year or with fine or with both. تو ایسے بچے کو 1 سال تک سخت قید بامشقت جس کو کہتے ہیں، 1 سال تک کی سزا دی جا سکے گی،
یا جرمانہ کیا جا سکے گا جس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے، یا دونوں، یعنی 1 سال تک قید اور جرمانہ دونوں بھی دی جا سکیں گی۔ اب یہ سیکشن 3 جو ہے یہ تو ایسے بچوں کو سزا دینے کا کہتا ہے جو والدین کو ایکسپیل کر دیتے ہیں یا گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب اگر بچہ یا بچے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، نہیں کہنے میں اپنے والدین کے، تو والدین ان کو کہتے ہیں، ظاہر ہے والدین ہوتے بھی کمزور ہیں، بچوں کو جب 18 ایئر سے زیادہ بچے ہو جائیں تو پھر فزیکلی تو ویسے بھی شاید نہ ہو، لیکن ادروائز بھی کمزوری کی وجہ سے شاید وہ انہیں مار پیٹ کر تو نہیں نکال سکتے۔ تو ان کو اگر نکالنا ہو تو پھر بیٹا بیٹی جو 18 سال سے زیادہ ہیں، اور یہاں پہ بھی اگر پوتا پوتی نواسا نواسی 18 سال سے چھوٹے بھی ہیں، تو ان کو اگر ایکسپیل کرنا ہو تو اس کے پیرنٹس کے پاس 2 طریقے اویلیبل ہیں۔ پہلا طریقہ سیکشن 4 میں دیا گیا ہے اور دوسرا 5 میں۔ پہلا ہم سیکشن 4 والا دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سیکشن 4 سب سیکشن 1 کے مطابق پیرنٹس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس قانون کے تابع، جس کا تفصیل آگے بیان کی گئی ہے، وہ بچوں کو کہیں کہ وہ اس گھر سے نکل جائیں جو کہ گھر ان کی ملکیت ہے، اور وہ بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے اسپاؤس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور بچوں کے آگے جو بچے یعنی کہ پوتا پوتی نواسیاں ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا گھر چھوڑ کر نکل جائیں، ایسا گھر جو پیرنٹس کی ملکیت ہے یا وہ کرائے پہ لے کے رہ رہے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے وہ اس پر قابض ہیں۔ اب سیکشن 4 سب سیکشن 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی نکل جاؤ، اگر بچے نہیں نکلتے تو پھر جو ہے وہ پیرنٹس کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ if any child his spouse or offspring، وہی کہ کوئی بچہ، اس کی بیوی یا میاں یا ان کے آگے بچے نہیں نکلتے گھر سے، اس امر کے باوجود کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو تحریری نوٹس دیں 7 دن کا کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ 7 دن کے اندر اندر، اور وہ نہیں نکلتے، تو وہ پھر ایسے جرم کے مرتکب ہوں گے۔ اپان if any child, his spouse or offspring fails to vacate the house upon the expiry of 7 days of a written notice of eviction from the parent, they shall be guilty of an offense punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 30 days or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both۔ 7 دن کا نوٹس ان کو پیرنٹس دیتے ہیں کہ نکل جاؤ گھر سے، وہ نہیں نکلتے تو پھر وہ ایک ایسے جرم کا مرتکب قرار پائیں گے جس کی سزا ان کو 1 ماہ تک سادہ قید یعنی کہ بامشقت نہیں، سمپل امپریزنمنٹ، یا جرمانہ جو 50,000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ اب یہ جو نوٹس ہے اس کے بارے میں سیکشن 4 سب سیکشن 3 میں 4 صورت حالات بتائی گئی ہیں کہ کس طرح اگر نوٹس جو ہے وہ ان کو وصول کروا دیا جائے تو وہ سمجھا جائے گا کہ بچوں کے اوپر اس نوٹس کی وصولی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف پھر وہ جرم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تحریری طور پر ان کے حوالے کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ڈاک کے ذریعے رجسٹرڈ پوسٹ کر دیا جائے یا کوریئر سروس کے ذریعے سپاؤس چائلڈ کو یا سپاؤس کو یا سپرنگ کو وصول کروا دیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ ضابطہ دیوانی میں دیے گئے کسی طریقہ کار کے مطابق ان کی وصولی کروا دی جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ الیکٹرانکلی
ان کی تعمیل کرا دی جائے۔ یہ جو آج کل ہیں ہمارے پاس ذرائع اویلیبل، واٹس ایپ ہے، آئیمو ہے، ای میل ہے، الیکٹرانیکلی اگر پروف پیرنٹ کے پاس ہے کہ یہ دیکھیں ای میل میں نے کر دیا یا واٹس ایپ میسج کر دیا ہے اور اس نے ریڈ بھی کر لیا ہے اور پھر بھی اس کو کیے ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے باوجود اس نے یہ خالی نہیں کیا، تو یہ پھر وہ مجرم قرار پائے گا، جس کو 1 مہینے تک کی سمپل امپریزنمنٹ یا جرمانہ یا دونوں دیے جا سکیں گے۔ اس کی وضاحت ہے کہ اگر وہ چائلڈ یا بچے کا سپاؤس یا آف سپرنگ، اگر وہ جو پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ ایسی شکل میں آئے گا جب چائلڈ تو نہ رہ رہا ہو، چائلڈ کا آف سپرنگ رہ رہا ہو، یعنی کہ اس کا آگے بچے یا سپاؤس رہ رہے ہوں، تو اس چائلڈ کے اوپر اگر تعمیل ہو جائے، اس کو نوٹس کی وصولی کروا دی جائے، تو یہ کافی وصولی سمجھی جائے گی کہ یہ اس کی بیوی یا میاں کی بھی ہو گئی ہے، یا اگر اس کے بچوں کی بات ہے تو اس کے بچوں کے اوپر بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ہے 7 دن کا نوٹس بھی ہو جاتا ہے اور وہ نہیں نکلتا، تو پھر پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ نوٹس کے بعد 7 دن پورے ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو پیرنٹ جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے تحریری طور پہ کہ میں نے اس کو 7 دن کا نوٹس دے دیا، یہ پھر بھی نہیں نکلا گھر سے، لہٰذا آپ اس کو نکال لیں۔ اب ایسا نوٹس جب سیکشن 4 سب سیکشن 4 کے تحت ڈپٹی کمشنر کو جائے گا، تو سیکشن 4 سب سیکشن 5 کے تحت ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ دونوں فریقوں کو بلا لے گا اور ان کو سنے گا کہ جی دونوں اپنا موقف بیان کریں۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنا اطمینان کرے کہ آفیشیل ریکارڈ یعنی سرکاری ریکارڈ میں اس گھر جس سے والدین چائلڈ کو یا اس کے سپاؤس کو یا اس کے بچوں کو آگے کہہ رہے ہیں کہ نکالا جائے، وہ کیا اس پیرنٹ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں، کاغذات سرکار میں اس کی ملکیت ان پیرنٹس کے نام ہے کہ نہیں، صرف یہ تسلی کرنے کا اس نے اطمینان کرنا ہے۔ اور اگر وہ پیرنٹ کے نام پہ ہی رجسٹرڈ ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ آرڈر کرے کہ ان بچوں کو کہ آپ اس گھر سے نکل جائیں، اگرچہ بچے وہاں یہ جواز پیش کریں یا یہ کلیم کریں کہ نہیں جی یہ مکان تو ہمارے پیسوں سے بنا ہوا ہے، سارا صرف پیرنٹس کے نام کروایا گیا ہے، یا یہ کہ پلاٹ یا زمین تو پیرنٹس کے نام پہ تھی، اوپر ساری کی ساری کنسٹرکشن کے اخراجات تو ہم نے کیے ہیں، یا یہ کہ یہ بنا یا خریدا تو پیرنٹس میں سے کسی نے تھا لیکن اس کے بعد ہم اس کی پیمنٹ کر کے خرید چکے ہیں۔ اگر وہ خرید چکے ہیں اور ان کی خریداری سرکاری ریکارڈ میں بھی آ چکی ہے، پھر تو وہ رائٹ فل ہوں گے کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے پیسے ادا کر دیے ہوئے ہیں لیکن سرکاری ریکارڈ میں ابھی تک ہمارے نام نہیں ہے، تو پھر یہ جواز بھی ان کو نکالنے سے ڈی سی کو روکے گا نہیں اور وہ ان کو نکلنے کا آرڈر کر دے گا۔ اب ایسی شکل میں جب یہ درخواست چلی گئی ہے تو چونکہ یہ پیرنٹس کی تکلیف کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے سیکشن 5 سب سیکشن 6 میں قانون نے پریفریبلی ترجیحاً 7 دن کے اندر اندر، درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر اندر ڈی سی کو کہا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن اس فیصلے میں ٹائم جو ہے وہ 14 دن سے زیادہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ 14 دن جب ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ کیا جانا ڈی سی کے لیے ضروری ہے۔ اب اس فیصلے کی ڈی سی اگر فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ جو ہے وہ سیکشن 5 سب سیکشن 7 میں دیا گیا ہے کہ اگر ڈی سی نے آرڈر کر دیا اور بچے پھر بھی نہیں نکلتے تو پھر ڈی سی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایس ایچ او پولیس اسٹیشن یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو حکم دے کہ اس کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے، تو وہ پھر اس کے حکم پر عمل درآمد کروائیں گے۔ اس میں ایک وضاحت ہے کہ اگر وہ گھر یا رہائش گاہ، فلیٹ، بنگلہ، سپیس جہاں پہ بھی پیرنٹس رہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچے یا ان کے آگے بچے ان کے گھر سے نکال دیے جائیں یا نکل جائیں،
تو اگر وہ پیرنٹس میں سے ایک یعنی کہ فادر یا مدر میں سے ایک کے نام وہ گھر ہوگا یا رہائش گاہ ہوگی تو اس اکیلے کی درخواست پر ہی ڈی سی وہ ساری کارروائی کرنے کا پابند ہوگا. لیکن اگر وہ پیرنٹس کی یعنی کہ فادر اور مدر کی مشترکہ ملکیت ہوگی تو پھر تحریری درخواست کے اوپر دونوں کے دستخط ہونا لازمی ہوں گے، یعنی فادر اور مدر دونوں درخواست دیں گے دستخط کر کے، تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اب یہ میں نے جس طرح کہا کہ 2 ریمیڈیز ہیں، ایک سیکشن 4 میں ڈی سی والی، دوسری ظاہر ایمرجنسی کی صورت میں یا معاملے کی گریوٹی کی صورت میں وہ بھی اویلیبل ہے، اور وہ دفعہ 5 میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر پولیس کو اطلاع ملے کہ اس آرڈیننس کے تحت قرار دیے گئے کسی بھی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو پولیس چائلڈ کو وداؤٹ وارنٹ، بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے. اس کی لینگویج سے واضح ہے کہ اس میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں کہ کسی بھی اس آرڈیننس کے تحت قرار دیے گئے کسی بھی جرم کی اطلاع پولیس کو ملے تو وہ 2 ہوں گے. پہلا وہ جو سیکشن 3 میں ہے کہ بچوں نے پیرنٹس کو نکال دیا، ایکسپیل کر دیا، تو وہ اطلاع ملے تب بھی. اور اگر یہ اطلاع ملے کہ 7 دن کے نوٹس کے باوجود وہ نکل نہیں رہے، اس کی پیرنٹس شکایت کریں تو پھر بھی پولیس جو ہے وہ بچوں سے مراد 18 سال سے بڑے بچوں بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے. اب اس بلا وارنٹ گرفتار کرنے کے بعد کیا پروسیجر ہوگا، ان کو وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کریں گے، علاقہ مجسٹریٹ جن کا اختیار ہے، اور وہ دفعہ 6 اس قانون پیرنٹس پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت اس کا ٹرائل چلائیں گے. اور ٹرائل چلانے کا جو پروسیجر ہے وہ اس دفعہ 6 میں بتا دیا گیا ہے کہ جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے چیپٹر 20 میں پروسیجر دیا گیا ہے، مجسٹریٹ صاحب اس کو اختیار کریں گے، اور وہ ہے سمری پروسیجر، یعنی کہ فوری سماعت کر کے اس کا ڈیسائیڈ کریں گے. مجسٹریٹ صاحب کے فیصلے کے بعد جو اپیل کا رائٹ ہے سیکشن 7 میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق سب سیکشن 5 جو ہے سیکشن 2 کا، اس کے تحت جو جرائم ہوں گے ان کے تحت جو سزا دی جانی ہے اس کے اپیل جو ہے وہ کورٹ آف سیشن میں کی جا سکے گی 30 دن کے اندر. یہ وہ آرڈر ہے جو ڈپٹی کمشنر نے پاس کیا. دوسرا جو ہے وہ سیکشن 3 جس کے تحت ایسی شکل میں سزا ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا سیکشن 4 کا سب سیکشن 2 اس کے تحت جو آرڈر ہوتا ہے اس کی اگر اپیل کرنی ہے تو وہ ضابطہ فوجداری کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں پرووائڈ کیے گئے قانون کے مطابق اپیل کریں گے. سیکشن 8 میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی پروویژنز جو ہیں وہ موٹیٹس موٹنڈس اپلائی کریں گی، منو ان اپلائی ہوں گی، سوائے ان پروویژن کے جن کے بارے میں اوپر بتا دیا گیا ہے کہ یہ اسپیشل پروسیجر اس اسپیشل لا کا ہوگا. تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس قانون کی دفعات کو نافذ کرنے کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے، اور بچوں کو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک میں جس طرح پیرنٹس کی، والدین کی فرما برداری اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہمیں ان کی فرما برداری اور حسن سلوک کرنے کی توفیق دے دے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.